अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने आज कहा कि 2 अक्टूबर को मियाँ वाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में एहतजाज होगा, जबकि 4 अक्टूबर जुम्मा को डी चौक और फिर 5 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान में एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एहतजाज की क़यादत वज़ीर आला गंडापुर करेंगे और वो इनकलाब की दुरुस्त बात करते हुए मेरा मौक़िफ़ अवाम तक पहुँचा रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि हमारी औरतें जेलों में पड़ी हैं। एक 80 साला बुजुर्ग खातून पर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं हुई। मेरी बीवी को कई माह से जेल में रखा गया है। ये मुझे जेल में तोड़ना चाहते हैं, मगर मैं डटा हुआ हूं और कौम से कहता हूं कि वो जेल से ना डरे। इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि लंदन प्लान पर अमल करते हुए ये तहरीक इंसाफ को क्रश करना चाहते हैं। दूसरी जानिब रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ की 28 सितंबर को लियाकत बाग से एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 80 साला रोशन बीबी समेत 7 खवातीन को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा सिमाबिया ताहिर का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके अदालत ने पुलिस की तहवील में दे दिया और गिरफ्तार 4 कमसिन बच्चों को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 8 सितंबर को संगजानी जलसे में रियासत मुखालिफ तकारीर के मामले में तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने पर मुशावरत शुरू कर दी है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा कराएगी, जहां सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल ज़मानत होते हैं और इस सेक्शन के तहत गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ एक सख्त बयान दिया कि हम पर शेलिंग की गई, गोलियां बरसाई गई, हमारे 2 कारकुनान को गोलियां मारी गई, तीसरे कारकुन को गोली लगी, जिसका ताहाल नहीं मालूम कि वो कहाँ है। पंजाब की हुदूद शुरू होते ही हर 3 किलोमीटर के बाद हम पर शेल बरसाए गए, गोलियां बरसाते रहे, ग्रेनेड फेंकते रहे और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इनकलाब का ऐलान करते हुए कहा है कि मैं अब इनकलाब का ऐलान करता हूं, क्योंकि हमारे पास इनकलाब के अलावा कोई और हल नहीं। अब कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पॉलिसी थिंक टैंक के सरबराह रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब, थैंक यू। ये तो सिचुएशन एग्रीविएट कर रही है, सख्त होते जा रहे हैं इमरान खान साहब रोज़ बरोज़। थैंक यू वंस अगेन अमीर साहब। मैं क्या सच ए क्वेश्चन विच हैज़ जो कि बार बार रिपीटेडली पूछा जा रहा है, तो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया पीटीआई के लिए। जिस तरीके से 2-2.25 साल से फस्तायत का मुजाहरा किया जा रहा है, जिस तरीके से हमें दीवार के साथ लगाया गया है, जिस तरीके से हमारे ऊपर जुल्म और बर्बरियत के मतलब का शावर होते रहे हैं, और उसके बाद ये जो हम अपनी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, पिछले 5-6 माह से हम कोशिश कर रहे थे कि हमें जलसों की इजाज़त मिले, नहीं मिली थी। अदालतों के दरवाजे खटखटाए, वहाँ से भी नहीं मिली। और अब जब ये 22 अगस्त का जलसा जब आगे किया गया 8 सितंबर तक, तो एक थोड़ा सा एक ब्रेक थ्रू हुआ था उनके साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि जी उससे कुछ हालात बेहतर होंगे और कम से कम हमें अपनी पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी इजाज़त दी जाएगी। लेकिन 8 सितंबर के जलसे के ऊपर भी आपने देखा कि क्या हुआ है। वहाँ भी प्रॉब्लम हुआ कि जी आप पूरा शहर जो था उसको लॉकडाउन कर दिया गया, हर रास्ता बंद कर दिया गया, और भी हथकंडे इस्तेमाल किए गए कि हम वो जलसा ना कर सकें। जलसा हो गया, उसके बाद लाहौर में आपने देखा कि क्या किया गया, किस तरीके से हमें रोका गया। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के पास पॉलिटिकल एक्टिविटी डिसकंटिन्यू करना एक ऑप्शन नहीं होता, और अगर ये लोग हमें पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दें तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशन रही है, खान साहब ने दर्जनों जलसे जो हैं वो अटेंड किए, कभी एक फूल नहीं तोड़ा गया, कभी एक गमला नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ। पीसफुल जलसे वो हुए हैं, और अब भी हम गारंटी देते हैं कि पीसफुल जलसे होंगे। प्रॉब्लम ये है कि जो पॉलिटिकल स्पेस है पीटीआई की, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, पीटीआई को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये अब एक ऐसी नहज के ऊपर उन्होंने हालात को पहुंचा दिया है जहाँ के कुछ थोड़ी सी ऐसी ज़ुबान बोली जा रही है जो कि ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में नहीं बोलनी चाहिए। तो मेरी तो यही होगी कि जी हमें ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है, ये एक पीसफुल पॉलिटिकल एक्टिविटी है, आइन इसकी इजाज़त देता है, कानून इसकी इजाज़त देता है। आप हमारे ऊपर जो भी आपने एसओपीज़ करने हैं वो लगा लीजिए। आप इतना कुछ हुआ है वो पॉलिटिकल स्पेस को स्क्वीज करने के लिए हुआ है, आप तो स्पेस मांग रहे हैं अपनी। अब हम ये है ना कि जी अब उस नहज के ऊपर पहुंचे हुए हैं जहाँ के हम फील करते हैं कि ये हमारा राइट है और हम ये राइट लेके लेंगे। तो इसलिए फिर ज़रा लहजे में तुर्शी आ जाती है, अल्फाज में ज़रा थोड़ा सा ज़रा तलखी आ जाता है, तलखी आ जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये कोई, और मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो एक पॉलिटिशियन की तकरीर होती है ना, उसको हमेशा लिटरल मीनिंग में नहीं लेना चाहिए।
वो एक पॉलिटिशियन की तकीर होती है, लोगों के सामने करती है, लोगों को ऑब्वियसली हम उनकी वजह से हैं, पब्लिक कंजम्पशन के लिए। तो नॉट दैट कि जी लिटरली उनके अल्फाज जो हैं उनको लिटरल मीनिंग में लेना चाहिए, बल्कि ये कि ये एक फीलिंग है, एक जज्बात हैं हमारे जो हैं। अब हमारा जो वर्कर है वो बहुत ज़्यादा टेंस है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ से प्रेशर आ रहा है। एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, हाँ बहुत प्रेशर है। वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं खान साहब बाहर आ रहे। सबसे बड़ा जो है जो लोगों का जो तकाजा है, जो उनकी डिमांड है कि खान साहब बाहर आएँ, क्यों नहीं आ रहे, आप क्या कर रहे हैं। और ये सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब के लिए नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ कि बाकी लोगों के ऊपर भी आज भी देखिए, आज सोशल मीडिया उठा के देखिए, हमारी तस्वीरों के साथ नीचे मतलब शदीद किस्म का क्रिटिसिज्म लिखा हुआ है कि जी आप क्या कर रहे हैं, आप ओहदे लेके बैठ गए सारे। और दैट्स इट। आपने संजानी में जलसा करना था, यहाँ जहाँ बैठे हैं यहाँ से कोसों दूर पूरे शहर को बंद कर दिया, 40 किलोमीटर दूर। 40 किलोमीटर दूर। आपने रावलपिंडी में एहतजाज करना था, मरी से लेके जेलम से लेके अटक तक रास्ते बंद कर दिए। अब इमरान खान कह रहे हैं कि 4 अक्टूबर को डी चौक पहुंचे, और अब डाउन टाउन बिल्कुल जहां पे रियासत हुकूमत बैठी है, और जात में ये भी वहां कैसे पहुंच सकते हैं। उनकी इंस्ट्रक्शन ये है जी कि जब तक नहीं पहुंचेंगे आपने एहतजाज खत्म नहीं करना, एहतजाज जारी रहेगा जब तक हम डी चौक नहीं पहुंचे। अगर आपको रोकते हैं, देखते हैं, यानी इसका मतलब है आपको हर हाल में आगे बढ़ना है। तो आई होप दैट विजडम शैल प्रिवेल। वहां तो फिर मुजामत होगी। आप इनको चाहिए, जो इस वक्त हुकूमत है, इनको चाहिए कि जी ये हमारी पॉलिटिकल स्पेस है, ये हमारा राइट है, ये हमें दे दे। बाकी गारंटी हम करते हैं कि पीसफुल रहेंगे, कोई कुछ नहीं टूटेगा वहाँ, कोई गलत किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं दी जाएंगी। लेकिन अगर ये हमारा रास्ता फिर रोकेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। लाहौर भी है, उन्होंने लाहौर की भी कॉल दी है, सदर्न पंजाब के 3 शहरों की भी कॉल दी है उन्होंने। 5 अक्टूबर को लाहौर, 5 अक्टूबर को लाहौर, 4 अक्टूबर को डी चौक। लाहौर में अभी तक इजाजत नहीं मिली। नहीं, तो आप अब हम इजाजत नहीं ले रहे। अच्छा, हम जलसा नहीं कर रहे, हम एहतजाज कर रहे हैं। ये जो पिंडी में एहतजाज किए, तो वो तो 144 लगा दी हुकूमत, वो लगा, यहाँ सब भी लगा दी थी, लाहौर में भी लगा दी थी, पिंडी में भी लगा दी थी, फिर लगा देंगे। तो 144 का मतलब ये है कि आप लॉ को वायलेट कर रहे हैं, एक लॉ है उसको वायलेट कर रहे हैं। देखिए जी, वायलेट करता है जो कि जी हमारे पास ऑप्शन हो वायलेट करने की या ना करने की, ये हमारे पास ऑप्शन छोड़ नहीं रहे ना जी, कि हम एक पॉलिटिकल एक्टिविटी अनाउंस करते हैं, ये वहाँ सेक्शन 144 लगा देते हैं। सो बेसिकली तो लॉ को वायलेट तो हुकूमत कर रही है ना। 6 एफआईआर हो गई पिंडी के एहतजाज पे। बिल्कुल हो रही है जी। भावलपुर, मियांवाली, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर। दैट्स राइट। तो ये तो अगले एक हफ्ते में इसका मतलब आपके ऊपर 100-150 और एफआईआर होने जा रही है। देखते हैं क्या होता है जी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अब ये तो है, कमांड है, खान साहब ने कहा है कि जी अब करना है, बहुत हो गई है। क्योंकि ये स्पेस देखिए, मैं होता ना कि मसलन मैं 6 महीने साल देखा है मैंने कि जी मुझे पहले पॉलिटिकल स्पेस 0 थी, फिर उसके बाद ये है कि जी 6 महीने के अंदर अंदर मुझे 10% मिल गई है, साल के अंदर मुझे 25-30% मिल गई है। अब पहले 0 थी अगर 1 साल पहले, तो अब -0 है। तो पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं कि जो हमारी आज़ादी थी भी उसको भी सलब कर रहे हैं। तो ये किस जमहूरियत में होता है, किस मुल्क में होता है, किस आइन के तहत हो रहा है, किस कानून के तहत हो रहा है। तो ये हमारा कसूर नहीं है, कसूर उन लोगों का है जो कि हमें मजबूर कर रहे हैं, हमारी लीडरशिप को कि वो इस किस्म के स्टेप्स लें। इनको चाहिए कि जी जो कानून और आइन बताता है उसके मुताबिक हमें पुरअमन सियासी एहतजाज करने दें। दैट्स इट, ख़त्म। बाकी हम गारंटी करते हैं कि कोई वायलेंस नहीं होगा। खैर ना संजानी में उस तरह वायलेंस हुआ, ना लाहौर में हुआ, ये 2-3 जो हालिया इसमें तो वायलेंस पीटीआई की तरफ से कम नहीं हुआ। ये बताएं कि अगर अली अमीन गंडापुर भी पहुंचते हैं इस्लामाबाद और यहाँ पे पूरी तरह से हुकूमत यूज़ ऑफ फोर्स करेगी, दैट इज़ फॉर श्योर, चूँकि करती आ रही है ना, हुकूमत नहीं आपको यहाँ तक पहुँचने देगी, वो यूज़ ऑफ फोर्स करेगी। चीफ मिनिस्टर होगा, चलें पार्टी के बाकी अहदेदार तो एक तरफ ने, चीफ मिनिस्टर होगा, ये तो इट्स अ बड़ा सीरियस इशू है जी। बिल्कुल है, और ये देखेगा पार्टी लीडरशिप को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं। अब ऐलान तो हो गया जी, आज फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान हो गया ये जलसों का, तो जलसों का नहीं बल्कि एहतजाज का। वो है, हमारे पास यही ऑप्शन है कि जी अब एहतजाज करें। क्योंकि अभी जमात इस्लामी ने सेनेटर मुश्ताक ने किया, तो आपने देखा कि वहाँ पे यूज़ ऑफ फोर्स हुआ। जी हाँ, बिल्कुल होगा, मुझे उम्मीद, हम यहाँ भी हमें फेयर है, हमें खौफ है कि यहाँ भी होगा। लेकिन एक स्टेज आती है जबकि पॉलिटिकल पार्टी के पास ऑप्शन कोई नहीं रहता सिवाय इसके कि वो हर हाल में अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है उसको शुरू करे और जारी रखे। और पीटीआई उस स्टेज के ऊपर पहुंची हुई है इस वक्त के हमारा जो वर्कर है, हमारा जो सपोर्टर है, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमने नहीं करना। वो कहते हैं खान को बाहर निकालो। तो क्या बेहतर नहीं कि चीफ मिनिस्टर एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस उनको अलहदा करें, पार्टी को अलहदा करें?
اب یہ پارٹی لیڈرشپ کے اوپر ہے کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، لیکن خان صاحب کا حکم یہ ہے کہ چیف منسٹر لیڈ کریں گے اس سارے پروٹیسٹ کو. انہوں نے آلریڈی علی امین گنڈاپور صاحب کو نامنیٹ کر دیا ہے ایز دی لیڈر آف دس پروٹیسٹ موومنٹ. میں نے ٹھیک بات کی ہے جو میں نے اپنے انٹرو میں بتایا ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ علی امین گنڈاپور لیڈ کریں گے موومنٹ. جی بالکل بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود فیڈرل گورنمنٹ کو ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ وہ وہاں لگا دیں گورنر رول. ہم فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی ایکسکیوز نہیں دے رہے ہیں، ہم اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہمیں آئین اور قانون دیتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہمیں وہ حق ڈینائی کرے. فیڈرل گورنمنٹ علی امین گنڈاپور کی سنگجانی، لاہور، راولپنڈی ساری سپیچز کو نکالے گی، ان کے کنڈکٹ کو نکالے گی اور جا کے اس پہ گورنر رول لگا کے بعد میں اگر کورٹ میں آپ چیلنج کریں گے تو کورٹ میں جا کے رکھے گی کہ یہ کنڈکٹ تھا چیف منسٹر کا. دیکھتے ہیں ہم کیا کرتی ہے جی فیڈرل گورنمنٹ. وہ آگے انہوں نے کوئی آئینی اور قانونی کام تو کیا نہیں ہے جو کہ اب ان سے ہم امید کریں کہ وہ آئینی اور قانونی کام کریں گے. وہ تو جو چاہتے ہیں وہ جنگل کے بادشاہ ہیں نا جی. اینیمل فارم ہے یہ تو، اور اس اینیمل فارم یہ جنگل وہ لگے ہوئے ہیں. وہ پرائم منسٹر جارج آرویل کا ہے شاید اینیمل فارم. جارج آرویل. تو وہ ایک یہ مطلب جو ان کے جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. اب یہ 63A کے اوپر دیکھیے جو اس وقت پٹیشن سنی جا رہی ہے. مطلب اندازہ کیجئے کہ جی ایک آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پاس کرنا چاہ رہے ہیں جس کے لیے آپ کے پاس نمبرز نہیں ہے، تو آپ قانون چینج کر رہے ہیں اور آپ کے لوگوں کو ڈسیڈنٹ بنانے کے لیے بھگانے کے لیے ان کو مطلب ان کا ووٹ جو ہے اس کا حق استعمال کرنے کے لیے کہ وہ کاؤنٹ ہو، یہ قانون بدل رہے ہیں. اور جس اجلت کے ساتھ بدل رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے سر. اور جو جج جس کو بتایا گیا اس کا جج وہ بھی آپ کے سامنے. پی ٹی آئی کے ایم این ایز منحرف ہوں گے؟ نہیں ہوں گے جی. ہمیں یقین ہے پورا وہ بہت کمیٹڈ ہیں اس وقت. تو انڈر دیز سرکمسٹانسز سر دیکھیے وہ 27 جو لوگ گئے تھے سر وہ آج اپنے سیاسی جنازے اٹھا کے پھر رہے ہیں سر. ان کو ووٹ نہیں ملا سر. اور اس وقت بھی ان کو ضمانت مل جاتی ہے اگر کہ آپ کو ہم ری الیکٹ کروائیں گے بائی الیکشن میں. نہیں ری الیکٹ کروا سکے نا سر. اس میں کہاں گے بہت سارے لوگ. 8 فروری کو بھی بہت سارے لوگ ری الیکٹ ہو گئے نا، الیکٹ ہو گئے نا سر. چاہے فارم 47 سے ہوئے جیسے بھی ہو گیا. اب یہ ہے سر، اب یہ ہے کہ یہ لوگ جائیں گے تو پھر یہ سیاسی جنازے لے کے اٹھیں گے چلیں گے اپنا. لیکن میرا ہمیں امید ہے، میں آپ کم از کم میں ذاتی طور کے اوپر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں امید کہ کوئی ایک بندہ بھی ہمیں چھوڑ کے جائے گا. کوئی منحرف نہیں ہوگا. نہیں انڈر دی پریزنٹ سرکمسٹانسز نہیں کر سکیں گے. نہیں کر سکیں گے. مولانا صاحب نے بھی بڑا بہادر سٹینڈ کیا. بہت زیادہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی اس پارلیمنٹ کے تو ہے ہی نہیں ہے، ان کی لیجٹمیسی نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کریں. اگر کرنا ہے تو آپ نئے الیکشن کروائیے، نئی پارلیمنٹ کو الیکٹ کریں اور وہ آ کے اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی ضرورت مولانا کہ اس سٹانس میں اور اس سٹانس میں بہت فرق ہے کہ ہاں آپ ڈرافٹ لائیں ہم دیکھتے ہیں. ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیجٹمیٹ پارلیمنٹ ہے، یہ جو لوگ ہیں یہ الیکٹ ہو کر نہیں آئے، فارم 47 سے ہیں. دوسری طرف کہتے ہیں ہاں آپ امینڈمنٹس کا ڈرافٹ لائیں ہم دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم یہ جو امینڈمنٹس کا ان کا یا تو دیکھیں نا گرے ایریا میں کیوں رکھ رہے ہیں. 4-5 دن پہلے کی بات تھی. اب جو ان کی کل کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی کیٹیگوریکل ہے. دوسری بات ہے کہ جی ڈرافٹ لائیے اگر اس میں دیکھا جائے گا کہ کوئی اچھی چیز ہے، کیونکہ یہ جو ڈرافٹ ہمیں ملا تھا اس میں تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے. تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ صرف کر رہے ہیں، مطلب جوڈیشری کو تابع کر رہے ہیں ایگزیکٹو کے، وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اور اس میں مولانا صاحب بھی بہت بالکل کلیئرٹی ہے ان کے، کرسٹل کلیئر، بالکل کلیئر ہیں وہ. بہت بہت شکریہ رؤف حسن صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ شیلا رضا رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہوں. بریک کے بعد خوش آمدید. اپوزیشن یہ تنقید کر رہی ہے کہ وفاق میں شہباز شریف کی اتحادی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی بیساکھی پر کھڑی ہے. اس بات پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ حکومت کے متنازع اقدامات اور قانون سازی پر بھی پیپلز پارٹی شہباز حکومت کے ساتھ کھڑی کیوں نظر آتی ہے. بعض تجزیہ کاروں کی رائے میں حکومت مجوزہ آئینی ترامیم کے ذریعے نہ صرف سپریم کورٹ کی حیثیت تبدیل کرنا چاہتی ہے بلکہ ایسی ترامیم بھی آ سکتی ہیں جن سے کئی جمہوری اصولوں کا وجود بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. سینئر سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب بھی حکومت کا ساتھ دینے کے لیے بظاہر تیار نہیں. مولانا نے کہا ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کرنے کا مینڈیٹ نہیں رکھتی. جعلی پارلیمنٹ سے اتنی بڑی ترمیم کرانا ناانصافی ہوگی. مولانا نے کل کہا کہ حکومت سیاسی مقاصد کے لیے اتنی بڑی ترامیم کی طرف جا رہی ہے. مولانا نے پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا کہ اب دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کیسا آئینی مسودہ لاتی ہے. پیپلز پارٹی مضبوط جمہوری اور آئینی روایات کی امین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسی مجوزہ آئینی ترامیم پر نون لیگ کا ساتھ دے رہی ہے جس سے بدترین آئینی بحران کا خدشہ ہے.
اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بادشاہ آدمی ہیں، وہ نہیں مان رہے تو کوئی زور زبردستی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مجبوریاں ہیں، کچھ چھکے ڈالنا چاہتے ہیں، جس کو بھی خدشات ہیں کوشش ہے پارلیمانی میز پر لائیں گے۔ بعض تجزیہ کاروں کی رائے میں بہت سے عدالتی معاملات کے تانے بانے بھی مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج سے جڑے ہوئے ہیں۔ نمبر گیم میں مولانا فضل الرحمان کو منانے میں ناکامی کے بعد اب ایک نیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس کے لیے قانون کا ہتھوڑا استعمال کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ آئینی ترامیم پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، لیکن جس خفیہ طریقے سے حکومت نے یہ کوشش کی، کیا اس نے سارا معاملہ متنازع نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے کہ متنازع آئینی ترامیم کی پیپلز پارٹی بھرپور حمایت اور دفاع کر رہی ہے؟ مجوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری کافی متحرک ہیں، کیا وہ وفاق میں کوئی اہم کردار ادا کرنے والے ہیں؟ آئینی ترامیمی پیکج پر پیپلز پارٹی کی مولانا فضل الرحمان سے بات چیت کا سلسلہ کہاں تک پہنچا؟ یہ تمام سوالات رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی آنریبل سینئر مرکزی رہنما شیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ شیلا صاحبہ آپ کے وقت۔ شیلا صاحبہ، تحریک انصاف کی حد تک اگر تنقید ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہ چونکہ ایک روایتی سیاست میں ہے، جو اختلافی سیاست ہے، تو شاید وہ بضد ہوگی کہ اس نے اختلاف کرنا ہے، لیکن مولانا کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر ان ترامیم کو منظور کروا دیا تو یہ خیانت ہوگی ملک کے ساتھ؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ اور دیکھیں، مولانا کی گورنمنٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کا جواب گورنمنٹ دے گی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مولانا کو مسائل نہیں ہیں، اور کامران مرتضی صاحب پوری طرح سے انگیج ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں جس پہ جو گورنمنٹ کی طرف سے موو ہوئی تھی مختلف آرٹیکلز کے اندر، اس پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہو گئی ہے کہ مولانا کے اور اپنے نقطۂ نظر کے مطابق گورنمنٹ کو جو ہے اس پہ متفق کرے، اور گورنمنٹ متفق ہو گئی ہے۔ اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب ہوں یا کوئی بھی لوگ ہوں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پارلیمنٹ اس قابل نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اس پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، وہ اس پارلیمنٹ کی بالادستی کو قبول کرتے ہیں، وہ اس پارلیمنٹ میں جو عوام نے ان کو رتبہ دیا ہے اس پہ آ کے ان سیٹوں پہ بیٹھ کے جو ان کو عوام کی طرف سے نمبر آف سیٹس کر کے الاٹ کی گئی ہیں، وہاں سے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں۔ تو یہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ بات صحیح ہے۔ اب رہی بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سمجھتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونے چاہیے، نہ صرف فیڈرل لیول پر بلکہ پروونشل لیول پر بھی، اور اس کے سگنیٹری مولانا فضل الرحمان بھی ہیں سی او ڈی میں، اس کے سگنیٹری پی ٹی آئی کے بانی بھی ہیں جو بعد میں ہوئے۔ اب جو بات ہے کہ بھائی کس ٹائم پہ، تو ٹائم تو کوئی بھی ہو اس پہ اعتراض ہوگا، ہر ٹائم کسی نہ کسی کے لیے بینیفیشری ہوتا ہے۔ جو امینڈمنٹس کے خلاف بانی چیئرمین پی ٹی آئی گئے تھے نیب کی، وہ جب مسترد تو وہ اس کے بینیفیشری ہوئے۔ تو قانون وہ ہوتا ہے جو سب کے لیے بینیفیشری ہو، اور بھی پتہ نہیں کون کون ہوا ہوگا، لیکن کیونکہ وہ ایک بڑے لیڈر ہیں ایک پارٹی کے، تو صاف بینیفیشری نظر آئے۔ اب رہی بات یہ کہ میں نے کیونکہ اس کو پوری ڈیٹیل میں نہیں پڑھا ہے، لیکن اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں گے تو میں پڑھ دوں گی، کیونکہ یہ بڑی قانونی باتیں ہیں۔ اور دیکھیے، ایک پہلے تو یہ بات طے ہوئی تھی کہ اپنا اپنا ڈرافٹ تیار کریں، ٹھیک ہے، جے یو آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے اپنا ڈرافٹ جو تھا وہ جے یو آئی سے شیئر کیا تھا، اور پیپلز پارٹی نے ان سے کہا کہ جو گورنمنٹ کا ڈرافٹ ہے، آپ اگر چاہیں تو اپنے ڈرافٹ کو تو آپ ہم سے شیئر کریں گے اور ہم بھی کریں گے، لیکن اگر جو گورنمنٹ کا ڈرافٹ ہے اس میں اگر آپ یہ کریں کہ جو آپ اس میں امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جو اومٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں کر کے دے دیں، تو وہ پروپوز کر کے ہمیں دے دیں، وہ ابھی تک نہیں ملا۔ لیکن جہاں تک بات ہے مولانا صاحب کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو اس میں کیونکہ میں ان کو ایکسپلین نہیں کر سکوں گی، ٹھیک ہے، میں قانون کی وہ نہیں ہوں طالب علم۔ اس میں جو ہے آرٹیکل 8، اس کے علاوہ آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106،
اس پر یہ حکومت سے منوایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے مولانا کے ساتھ مل کر. مولانا کو بھی آبجیکشنز تھے, ہمیں بھی تھے کہ ان کو یا تو آپ ڈراپ کر دیں یا ابھی ٹیبل نہ کریں, اور حکومت اس پہ مان گئی ہے. ایک اور جو تھا جو مجھے ڈیٹیل پتہ چلی ہے کہ 199 آرٹیکل میں ایک لفظ کا اضافہ ہوا تھا جس پر مولانا فضل الرحمان کو مطلب ان کی پارٹی کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کو اعتراض تھا, تو اس پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور حکومت سے یہ بات منوائی ہے جو لفظ ہے ہٹانا ہے. تو اب آپ کو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہ جہاں پر آرٹیکل کے ایک ایک ورڈ سے گزرا جا رہا ہو وہاں پر پہلی بات تو یہ کہ آپ مانتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ اس قابل ہے اور وہاں پہ اس پہ ایک ایک لفظ پہ کام ہو رہا ہے. تو اب دونوں پارٹیز کام کر رہی ہیں اور یہ کام انشاءاللہ ہوگا. اور یہاں پر یہ فرمائے گا کہ پیپلز پارٹی کو پاکستان کے آئین میں بہت ساری کثافتوں کو نکالنے کا ایک کریڈٹ جاتا ہے اور وہ 18ویں ترمیم کی صورت میں ہے, جس میں ایک پارلیمانی کمیٹی بنی, اس میں رضا ربانی جیسی انتہائی معتبر شخصیت وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہی تھیں اور کئی مہینوں تک اس کمیٹی نے کام کیا اور متفقہ طور پہ آئینی ترامیم پیش کی گئی اور وہ منظور ہوئی. آپ نہیں سمجھتی کہ یہ جب آپ آئین کو چھیڑنے جا رہے ہیں, ایک ہے سب آرڈینیٹ لیجسلیشن جو سمپل میجورٹی سے حکومتیں کرتی رہی ہیں, آرڈیننس آتے ہیں, کبھی کوئی ایکٹ پاس ہوتا ہے, لیکن جب آپ آئین کے اندر کچھ کرنے جا رہے ہیں تو اس کو اتنی اجلت سے کرنے کا جو تاثر ملا کہ نہیں راتوں رات بس کسی طرح سے اس کو منظور کروایا جائے, جیسے بھاگ دوڑ شروع ہوئی تھی مولانا کے ساتھ. اچھا, اس میں یہ تھا کہ حکومت کا جو ڈرافٹ ہے مولانا کے پاس, حکومت کی طرف سے ہمارے پاس یہ بات آئی تھی کہ اس پہ کنسنسس ہو گیا ہے اور حکومت کے بیرسٹر عقیل ہم کو بہت سارے پروگرام میں یہ کلیم کرتے نظر آئے کہ ان کے پاس اور بھی گنتی پوری ہے. تو ڈرافٹ جب دیکھیے یہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے, کیبنٹ جب تک اس ڈرافٹ کو پاس نہ کر دے وہ اس کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آتا ہے. تو کیبنٹ سے بھی پاس نہیں ہوا تھا. آئی ڈونٹ نو کہ وہاں پہ ڈیکسس کیوں رکھے گئے, کس نے رکھے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور اس وقت بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کردار ادا کرنا ہے. اور اس کے اوپر اگر الزام پرسن اسپیسیفک کے ہیں تو وہ بھی سب نے دیکھ لیا, اس پہ ہم نے اپنی پوری رائے دی ہے اور یہ بات کہی ہے کہ آلریڈی پاکستان کے تینوں کورٹس میں ایج کا مسئلہ ہے, ایک میں 60 ہے, ایک میں 62 ہے, ایک میں 65 ہے, تو ہم اس میں بھی 67 پہ راضی ہو گئے تھے, لیکن اس میں بھی ہمیں کنسنسس تو چاہیے ہے نا. اور جہاں تک بات ہے اس کو بھی بڑا واضح کیا چیئرمین بلاول نے کہ منصور علی شاہی چیف جسٹس ہوں گے, کیونکہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کا جو بھی جسٹس ہوگا, چیف جسٹس ہوگا, اس کی اپنی ایلیجیبلٹی ہوگی, اس کا اپنے, لیکن وہ تابع نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے, وہ سپریم کورٹ کے برابر ایک اور سپریم کورٹ ہوگی نا, وہ سپریم کورٹ سے نیچے نہیں ہوگی. اس میں یہ ہے کہ آرٹیکل 184 اور 186 جو ہیں جن کے اوپر بمشکل 15% کیس ہی سنے جاتے ہیں, لیکن وہ 15% کیس جو ہیں وہ 90% کیسز کا ٹائم کھا جاتے ہیں اور وہ کیس نہیں سنے جاتے. اور مثال کے طور پر اب 63A کا جو فیصلہ تھا وہ 7 سپٹمبر 2022 کو آیا تھا. اس کے بعد جو اس کے ججز تھے وہ سب کچھ لپیٹ لپاٹ کے ادھر ادھر نکل گئے, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت اپنی مرضی کے بینچز بناتے رہے, لیکن اس کی اپیل نہیں سنی گئی. آپ آج دیکھیں کیا تاریخ ہے, تو آج جب لگی تو آتھر بھی نہیں تھے اور دوسرے بھی نہیں تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اور امیر عباس میں آج آپ سے اپنی ذاتی بات شیئر کرتی ہوں. جی جی. میرے بچوں کی جب ڈیتھ ہوئی 2005 میں تو وہ سیول نیگلیجنس کا کیس تھا, لیکن وہ کسی کورٹ میں چل نہیں سکا, اس کے اوپر
اس کے اوپر جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی ڈومینیٹ کر گئی اور اس نے میرا کیس نہیں چلنے دیا. تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں, اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں اب تو یہ آ رہی ہیں, اور یہ بڑی پاکستان میں اس کی ہنسی بھی اڑائی گئی کہ جس کیس میں جو ہے ملزم کو کہا گیا کہ وہ مجرم نہیں ہے اور اس کو بری کر دیا گیا, پتہ چلا کہ اس کو تو پھانسی ہوئے ہوئے اتنا وقت ہو چکا ہے. کئی ایسے کیسز ہیں جس میں اس طرح یہ ہوا. والے کیسز جو ہیں یہ والے کیسز جو ہیں یہ حاوی آ جاتے ہیں آئینی کیسز جو ہیں, اور پھر جو ایک عام آدمی ہے وہ انصاف کے لیے روتا رہ بالکل ٹھیک جاتا ہے. ہے. دیکھیں تو ایک یہ constitutional کنسرنز court آپ کی کے ضرورت بالکل ہے ٹھیک جو ہے, کہ دنیا کے اور 86 ممالک میں ہے. دیکھیں یہ کنسرنز آپ جو آپ بیان کریں بالکل ٹھیک ہے, بلکہ لوگ آپ کو منتخب ہی اسی کام کے لیے کرتے ہیں نا کہ آپ پارلیمنٹ میں آ کے ان کی بہتری کے لیے قانون سازی کریں, آئین تبدیل کرنا ہے تو اس کو بھی کریں, لوگ منتخب ہی اسی لیے کرتے ہیں. اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے, اعتراض اس انداز اور طریقہ کار پہ تھا. دیکھیں ہفتے کو بھی پارلیمنٹ کھولی گئی, اتوار کو بھی پارلیمنٹ کھولی گئی کہ کسی طرح جس لمحے مولانا مانیں گے اسی لمحے ہم ٹیبل کر دیں اور ووٹنگ کروا دیں. سوال یہ ہے کہ اس پہ پارلیمانی کمیٹی جو جمہوری اصول ہیں جس پہ آپ پیپلز پارٹی جس کی سرخیل ہے, ایک کنسنسس ڈائیلاگ ان ترامیم کی نوک پلک سواری جاتی, یہ جو گھنٹوں میں کام کرنے کی کوشش کی گئی, اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ہدف ہے جو حکومت حاصل کرنا چاہتی. اچھا, جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے تو چیئرمین کی درخواست پر ایک کمیٹی بنی تھی اسمبلی میں جس میں ہر پارٹی کے لوگ تھے, اور ہم یہ چاہتے ہیں, لیکن ایک پارٹی تو اسٹریٹ اوے کہہ دیتی ہے کہ ہمیں نہیں آنا, لیکن اس کے باوجود بھی چیئرمین کی درخواست پہ ایک کمیٹی بنی اور اس میں یہ معاملات کو رکھا جانا چاہیے اور رکھا جانا چاہیے تھا. اور ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسی طریقے سے آگے بڑھنا ہے, اور جو غلطی جس نے کی جہاں سے کی اس کو سدھارنا ہمارا کام ہے. اس غلطی کے اوپر غلطی کرنے سے, دو غلطیاں کرنے سے ایک صحیح بات نہیں ہوگی. جی بہت بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھی. ایک بریک پر جاتے ہیں, بریک سے واپسی پہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اس وقت مشرق وسطیٰ کے کیا حالات ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. غزہ جنگ میں ایک سال کی بدترین ناکامی کے بعد اب نیتن یاہو کا جنون اپنی حدوں کو چھو رہا ہے. صہیونی فورسز نے اپنی جنگی کارروائیوں کا دائرہ غزہ کے ساتھ لبنان, شام اور یمن تک بڑھا دیا ہے. بیروت میں کیے گئے ایک حالیہ حملے میں صہیونیوں نے حزب اللہ کے مرد آہن حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا ہے. اس واقعے نے دنیا کو ایک نئی جنگ میں دھکیل دیا ہے. اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو پورے مشرق وسطیٰ پر بزور طاقت اپنا قبضہ جمانے کے مشن پر ہے. یاد رہے کہ صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل کے مطابق پرومسڈ لینڈ یا گریٹر اسرائیل کے نقشے میں مصر میں دریائے نیل سے لے کر عراق میں نہر فرات تک کے علاقے شامل ہیں. یعنی فلسطین, لبنان, اردن, عراق, ایران, شام, مصر, ترکی اور سعودی عرب بھی گریٹر اسرائیل کا حصہ ہوں گے. سن 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو دو الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی اور بیت المقدس کو ایک بین الاقوامی شہر قرار دیا تھا. 90 کی دہائی میں حسن نصر اللہ شہید نے عباس الموسوی کی جگہ حزب اللہ کی قیادت سنبھالی تھی. سن 1992 میں اسرائیلی ہیلی کاپٹرز نے لبنان پر حملہ کر کے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل عباس الموسوی کو ان کی اہلیہ اور 5 سالہ بیٹے کے ہمراہ شہید کر دیا تھا. اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ لبنان پر تازہ حملے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب نصر اللہ بھی شہید ہوئیں. اس سے قبل 12 ستمبر 1997 میں حسن نصر اللہ کا 18 سالہ بیٹا محمد ہادی نصر اللہ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے شہید ہوا تھا. حسن نصر اللہ نے حزب اللہ کو جدید تقاضوں کے مطابق متحرک اور مضبوط بنایا. ان کی سب سے بڑی کامیابی لبنان میں اسرائیلی پراکسی کا خاتمہ تھا. یہی وجہ تھی کہ اسرائیل یہ زخم چاٹتے ہوئے برسوں سے گھات لگائے بیٹھا تھا. اسرائیل نے 1982 سے جنوبی لبنان کے وسیع علاقے پر قبضہ کر رکھا تھا اور لبنانی مسیحیوں کی مدد سے ساؤتھ لبنان آرمی بنا رکھی تھی. حسن نصر اللہ نے لبنانی مسیحیوں کے ساتھ ڈائیلاگ کا آغاز کیا, انہیں جنوبی لبنان آرمی اور اسرائیل کی حمایت سے روکا اور ایران کی مدد سے مزاحمت کو پھیلایا, اور پھر سن 2000 میں اسرائیل کو جنوبی لبنان سے پسپا ہونا پڑا. جنوبی لبنان آرمی کے افسران اور جوانوں کو بھی اسرائیل کی طرف بھاگنا پڑا. یہ حسن نصر اللہ کی بہت بڑی کامیابی تھی. حسن نصر اللہ پر حملے کے لیے بنکر بسٹر بموں کے ساتھ 80 ٹن سے زائد بارود استعمال کیا گیا. اسرائیل نے یہ میزائل جدید F-15 لڑاکا طیاروں کی مدد سے برسائے.
اسرائیلی فوج نے MK-84 کے علاوہ 80 دیگر نوعیت کے میزائل بھی برسائے۔ مجموعی طور پر اس کارروائی میں 2000 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ اسرائیل نے حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کے بعد ایک اور سینئر رہنما نبیل کاؤک کو گزشتہ روز ہونے والے ایک فضائی حملے میں شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جو کہ حزب اللہ کی اندرونی سیکیورٹی کے انچارج تھے۔ لبنان میں ہونے والے اسرائیلی فوج کے حملے میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے اہم رہنما فتح شریف ابو الامین بھی اپنے کچھ اہل خانہ کے ہمراہ شہید ہو گئے ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لبنان کی وادی بقا اور عین الدلب سمیت دیگر علاقوں میں اسرائیلی بمباری سے مزید 105 افراد شہید جبکہ درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ ادھر غزہ پر بھی اسرائیلی بربریت میں کمی نہیں آ سکی ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر حملوں میں مزید 28 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے بھاری جنگی ہتھیاروں اور گاڑیوں کے ہمراہ لبنان کی سرحد کی طرف پیش قدمی جاری ہے، جس سے لبنان پر زمینی حملے کے خدشات گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل حملوں کے بعد بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ صورتحال ابھی بھی مشرق وسطیٰ میں انتہائی تشویشناک ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔